मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह दौरा दरियाए गुजराती रहमतुल्लाह अलैह पंजाब के एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं जो सिलसिला चिश्तिया और सोहरवर्दिया में एक ख़ास मुकाम रखते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम कबीरुद्दीन था, लेकिन शाह दौरा के नाम से शोहरत पाई। दौरा का मतलब बड़ी हिम्मत वाला और सीधा साधा बंदा है। इसी तरह दौरा का लफ्ज़ आप रहमतुल्लाह अलैह की हिम्मत और सादगी की निशानदही करता है। हज़रत कबीरुद्दीन शाह दौरा गुजराती रहमतुल्लाह अलैह की सखावत दरिया की तरह थी। इसी वजह से आपको शाह दौला दरियाई भी कहा जाता है। हज़रत शाह दौला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान महलोल लोदी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद माजिद एक साहिब तरीक़त बुज़ुर्ग थे। बचपन में ही आपके वालिदैन का इंतकाल हो गया। वालिदैन के इंतकाल के बाद शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह पर किसी अजीज़ या रिश्तेदार ने कोई तवज्जो ना दी। इस तरह शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई गुर्बत और कसम परसी के आलम में अपना बचपन गुजारा था। मुअर्रिखीन के मुताबिक हज़रत शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह मुग़ल आज़म शहनशाह जलालुद्दीन अकबर के ज़माने में दिल्ली में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन के कई साल ग़ुलामी में गुजार दिए। नाज़रीन, हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह के रहने के लिए एक घर था, मगर जब आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 9 या 10 साल की हो गई तो किसी अजीज़ ने उस मकान पर कब्ज़ा कर लिया और आप रहमतुल्लाह अलैह रात गुजारने के लिए किसी दरख्त के नीचे पड़कर सो जाते, या फिर कभी कभी आप रहमतुल्लाह अलैह किसी मस्जिद में रात गुजार दिया करते थे। अगर सर्दियों का मौसम होता तो नमाजियों के चले जाने के बाद सफ़ों में लिपट कर सो जाते। 2-2, 3-3 दिन फाकी में रहते थे। मगर आप रहमतुल्लाह अलैह की ख़ास आदत ये थी कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। कोई भूखा समझकर खाना खिला देता तो खामोशी से खा लेते। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह खाना खिलाने वाले के हक़ में बहुत दुआएं करते। आप रहमतुल्लाह अलैह के कुछ दूर के रिश्तेदार थे, मगर क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह यतीम और यसीर थे, इसलिए वो आप रहमतुल्लाह अलैह के हाल से बेनियाज और बेखबर थे। हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह की ख़ास आदत ये थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह किसी से बात नहीं करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर औकात खामोशी में रहते थे। अगर कोई शख्स सवाल करता तो बहुत मुख्तसर जवाब देते थे। एक मरतबा हज़रत कबीरुद्दीन शाह दौला दरियाई गुजराती रहमतुल्लाह अलैह को 2 दिन से कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला था। भूख की शिद्दत और नादवानी ने आपको निढाल कर दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह थक हार कर आम गुजरगाह के किनारे एक दरख्त के नीचे जा बैठे। सामने से एक घोड़ा गाड़ी आ रही थी जिसमें एक उधेड़ उम्र शख्स बैठा था जो अपने ज़ाहिरी लिबास से आसूदा हाल नज़र आता था। जैसे ही गाड़ी शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह के करीब पहुंची तो उस शख्स ने कोचवान से गाड़ी रोक देने के लिए कहा। फिर तेज़ी के साथ वो शख्स गाड़ी से उतरकर आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गया और हमदर्दाना लहजे में पूछने लगा, मेरे बच्चे, तुम मुझे भूखे नज़र आते हो। हज़रत शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह ने इसे बेआज़ सर उठाकर अजनबी शख्स की तरफ देखा, मगर ज़ुबान से कुछ भी नहीं कहा। अजनबी शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह की कुछ और करीब हो गया और निहायत शफ़क़त से फ़ाक़ा ज़दा बच्चे के सर पर हाथ फेरने लगा और कहने लगा, मुझसे कोई बात ना छुपाओ, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ। और अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने पहली मरतबा ज़ुबान खोली और फरमाने लगे, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। ये अल्फाज सुनते ही अजनबी शख्स ने आप रहमतुल्लाह अलैह पर अपनी इनायतों की बारिश शुरू कर दी और आप रहमतुल्लाह अलैह को गाड़ी में बिठाकर घर ले गया। उस शख्स ने शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह को बेहतरीन खाना खिलाया और सोने के लिए नरम बिस्तर दिया। शिकम और जिस्म को आसाइश पहुंची तो आप रहमतुल्लाह अलैह रात भर गहरी नींद सोते रहे। सुबह होते ही वही शख्स सैयद कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आप रहमतुल्लाह अलैह को गहरी नींद से उठाया। आप रहमतुल्लाह अलैह उठकर बैठ गए। पेट भर जाने और रात भर की गहरी नींद के सबब आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे से आसूदगी और खुशी का रंग नुमायां था। अजनबी शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह से मुखातिब होकर कहने लगा, लड़के, मैं अगर किसी मजबूरी की वजह से तुम्हें अपने घर में मज़ीद ना रख सकूं तो तुम्हें कोई दुख तो नहीं होगा। अजनबी शख्स ने एक ऐसे लड़के से अजीब सवाल कर डाला जो बेसहारा भी था और बेघर भी, और जिसे एक वक्त के खाने के लिए एक रोटी भी मुयस्सर नहीं थी। सवाल करने वाले शख्स का ख्याल था कि हज़रत कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि मजबूर और मजलूम हैं,
اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ گداگروں کی طرح صاحب خانہ کی خوشامد کریں گے، اس اجنبی شخص کے قدموں سے لپٹ جائیں گے اور مراعات حاصل کرنے کے لیے پیروں پر سر رکھ دیں گے۔ مگر خلاف توقع حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں فرمایا، بس چند لمحوں کے لیے کمرے کی چھت کی طرف دیکھا، جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دھیمی آواز میں مالک مکان سے کہا کہ میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کا مایوسانہ جواب تھا، مگر اس سے صبر و قناعت کا رنگ بھی جھلک رہا تھا۔ صاحب مکان نے لڑکے کا جواب سنا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، میرے بیٹے، دراصل میری بیوی بہت تونخو اور سخت عورت ہے، وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہے، آج شام تک آ جائے گی اور تمہیں دیکھتے ہی غضبناک ہو جائے گی۔ میرا جی نہیں چاہتا کہ وہ تم پر کسی قسم کا تشدد کرے اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دے۔ حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ سنے تو فرمانے لگے کہ میں ان کے آنے سے پہلے ہی چلا جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ مالک مکان سے آگے بڑھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگے کہ میں بھی نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ دربدری کی زندگی بسر کرو۔ مجھے تمہاری تکلیفوں کا بڑی شدت سے احساس ہے، اس لیے میں نے ایک اور بہتر جگہ تمہارے رہنے کا انتظام کر دیا ہے۔ وقت کی آزمائشوں میں مبتلا حضرت کبیر الدین شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک بار پھر خوشی کا رنگ ابھر آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سوالیہ نظروں سے صاحب مکان کی طرف دیکھنے لگے۔ صاحب مکان کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں جس جگہ لے جا رہا ہوں وہ بہت مالدار لوگ ہیں، وہاں تمہیں اچھا کھانے کو بھی ملے گا اور پہننے کو بھی۔ اور پھر اس شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لیا اور ایک گھوڑا گاڑی میں بیٹھ گئے اور پھر گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایک طرف روانہ ہو گئی۔ رستے میں وہ شخص بے تکاب باتیں کرتا رہا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ یہ باتیں سنتے رہے۔ نصف فاصلہ طے ہو جانے کے بعد اجنبی شخص نے لڑکے سے ایک عجیب سوال کیا، اگر اس موقع پر تمہارے والدین زندہ ہوتے تو وہ تمہیں کسی کام کا حکم دیتے تو تم کیا کرتے؟ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی تاخیر اور جھجک کے بغیر جواب دیا کہ میں خوشی خوشی ان کے حکم کی تعمیل کرتا۔ اس شخص نے بڑے گرم جوشی کے ساتھ لڑکے کا کاندھا تھپ تھپا دیا اور کہنے لگا، مجھے تم سے یہی امید تھی، یقیناً تم بڑے عظیم والدین کی اولاد ہو۔ اب میں تمہیں جن لوگوں کے پاس لے جا رہا ہوں انہیں بھی تم اپنے ماں باپ کی طرح سمجھنا اور ان کے احکام پر خوشی خوشی عمل کرنا۔ جب اس شخص کی ہدایات ختم ہوئیں تو گھوڑا گاڑی ایک شاندار حویلی کے سامنے رک گئی۔ وہ اجنبی شخص حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے کر اس حویلی میں داخل ہوا۔ پھر اس نے خدمتگاروں کی زبانی پیغام بھجوا دیا، اپنے مالک سے جا کر کہو کہ علی نقی حاضر ہوا ہے۔ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ بڑی حیرت سے حویلی کی آرائش دیکھ رہے تھے۔ قیمتی ساز و سامان ادھر ادھر دوڑتے ہوئے ملازم اور ان کے جسموں پر خوش رنگ لباس۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار خوشحالی کے یہ منظر دیکھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد خدمتگار واپس آ گیا اور کہنے لگا، میرے مالک آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ علی نقی نے حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کو صحن میں بٹھایا اور خود اندر چلا گیا۔ اب وہ ایک تنومند انسان کے سامنے کھڑا تھا۔ حویلی کا مالک ایک مالدار ہندو تھا اور وہ اس وقت اپنے دیوتاؤں کی پوجا میں مشغول تھا۔ پھر جب وہ پوجا سے فارغ ہوا تو علی نقی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہو؟ علی نقی بیٹھ گیا تو ہندو لالا نے پوچھا کہ آج کل تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ علی نقی پست ہمت اور گداگروں کے لہجے میں اپنی پریشان حال کا ماتم کرنے لگا، لالا جی کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے، بچوں کے سلسلے میں شاہی قوانین بھی سخت ہوتے جا رہے ہیں، بڑی تلاش کے بعد یہ لڑکا ہاتھ لگا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی اور دھندا کیوں نہ شروع کر دوں، اب کچھ نہیں رکھا۔ ہندو لالا مسکرا کر ان سے کہنے لگا، ذرا اس لڑکے کو تو دکھاؤ۔ علی نقی تیزی سے اٹھا اور حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر اندر آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس پھٹا پرانا اور میلا تھا، مگر اس غربت میں بھی آپ کے خد و خال روشن تھے۔ ہندو لالا خریدار کی نظروں سے کچھ دیر تک لڑکے کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس سے مخاطب ہو کر بولا، لڑکے تم باہر جا کر بیٹھ جاؤ۔ حضرت کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ باہر جا کر صحن میں بیٹھ گئے۔
फिर हिंदू लाला ने तंजो आमेज मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, अली नकी, इतने दिनों बाद ये नाकारा चीज लेकर आए हो। ये कमजोर और गूंगा लड़का हमारे कैसे काम करेगा? अली नकी इसके जवाब में कहने लगा, लाला जी, इसकी कमजोरी पर न जाएं, ये बरसों का फाका ज़दा है। आपके यहाँ अच्छी ग़िज़ा मिलेगी तो चंद दिनों में हाथ पांव तवाना हो जाएंगे। अली नकी इस तरह गुफ्तगू कर रहा था जैसे कोई शख्स खरीदो फरोख्त के वक्त अपने माल की खूबियाँ बयान करता है। ये लड़का गूंगा नहीं गम गो है, मगर निहायत फरमाबरदार है। ऐसा नौकर ढूंढने से नहीं मिलेगा। हिंदू लाला मुस्कुराते हुए कहने लगा, चलो फिर दाम बताओ। अली नकी ने पुरजोश लहजे में कहा कि मैं इस लड़के के 500 अशरफियाँ लूँगा। 500 अशरफियों का सुनकर लाला बड़ी हैरत से चौंक उठा और कहने लगा, हरगिज़ नहीं, तुमने ज़ुबान खोलने से पहले अपने माल की तरफ नहीं देखा। मैं तुम्हें सिर्फ 200 अशरफियाँ से ज़्यादा नहीं दूंगा। अगर सौदा नामंजूर है तो लड़के को अपने साथ ले जाओ। आखिर थोड़ी सी रद्दो-क़दा के बाद अली नकी इस बेसहारा लड़के को 200 अशरफियों में हिंदू लाला के हाथ फरोख्त कर गया। हिंदू लाला एक मुतअस्सिब इंसान था। उसने जानबूझकर एक मुसलमान लड़के को 200 अशरफियों में ख़रीदा था ताकि ज़िंदगी भर वो एक गुलाम की हैसियत से अपने सामने खड़ा कर सके। हिंदू लाला की बीवी शोहर से भी ज़्यादा तंज़ो मजाक की आदी थी और बार बार लड़के को इस बात का एहसास दिलाती थी कि तू हमारा नौकर नहीं, गुलाम है। हमने तुझे 200 अशरफियों के एवज़ ख़रीदा है। अब तो ये घर छोड़कर नहीं जा सकता। हज़रत कबीरुद्दीन शाह दौलादरियाई रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी सआदतमंदी से जवाब देते हुए कहा, मालिकन, मैं कहीं और जाने को कब कह रहा हूँ। वो संग दिल हिंदू औरत एक बेसहारा लड़के की मजबूरियों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए उसे नए नए अंदाज से छेड़ती कि तू जा भी तो सकता है। हज़रत शाह दौलादरियाई रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई मासूमियत से पूछते कि वो किस तरह। हिंदू औरत हंसते हुए कहती कि अगर तू हमारी 200 अशरफियाँ वापस लौटा दे तो हम तुझे आज़ाद कर देंगे। हज़रत शाह दौलादरियाई रहमतुल्लाह अलैह बेचारगी से औरत की तरफ देखते तो वो खुद ही उस सवाल का जवाब दे देती, अगर तू भीख भी मांगेगा तो तुझे 2-4 पैसे से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फिर तू हमारी 200 अशरफियाँ कहाँ से लौटाएगा? इसलिए तुझे ज़िंदगी भर गुलाम ही रहना है। हज़रत शाह दौलादरियाई रहमतुल्लाह अलैह अज़ियतनाक लहजे में फरमाने लगे, मुझे आपके हाथ किसने बेचा है? मुझसे तो कहा गया था कि वो आपके माँ बाप की तरह मेहरबानी से पेश आएंगे। हिंदू औरत ने अली नकी के बारे में बताते हुए कहा कि जो तुझे यहाँ पर लेकर आया है उसी ने तेरा सौदा किया है। वो इसी तरह लड़कों को वरगला कर लाता है और उन्हें बेच कर चला जाता है। ये इंकिशाफ सुनकर हज़रत शाह दौलादरियाई गुजराती रहमतुल्लाह अलैह को शदीद अजियत पहुँची। फिर आपने मालिकन से कोई सवाल न किया और अपने काम में मसरूफ़ हो गए। हिंदू लाला और उसकी बीवी ने जानबूझकर 9-10 साल के एक लड़के पर कामों का पहाड़ लाद दिया था। हज़रत शाह दौलादरियाई रहमतुल्लाह अलैह लाला एक गांव के कुएं से दिन में 2 बार पानी भरकर लाते, घर के सारे बर्तन मांजते, फिर मियाँ बीवी के कपड़े धोते, दिन भर आने जाने वालों की आओ भगत में मसरूफ़ रहते और फिर सारे कामों से फारिग होकर रात को उस वक्त तक लाला के पाँव दबाते जब तक वो सो नहीं जाता था। इस तरह सारा दिन तो काम में गुजरता और रात का भी एक हिस्सा गुजर जाता था। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह खाना खाकर अपनी कोठरी में चले जाते और बहुत देर तक नमाज पढ़ते रहते। एक रात इत्तेफाक से हिंदू लाला की आंख खुल गई और फिर उसे देर तक नींद नहीं आई। फिर टहलते टहलते वो हज़रत शाह दौलादरियाई रहमतुल्लाह अलैह की कोठरी की तरफ चला गया। हज़रत कबीरुद्दीन शाह दौलादरियाई रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। हिंदू लाला बड़ी हैरत से आप रहमतुल्लाह अलैह को नमाज पढ़ते देख रहा था। फिर आप नमाज से फारिग हो गए तो हिंदू लाला के आपके करीब आया और कहने लगा कि ए लड़के, तुम ये क्या कर रहे थे? हिंदू लाला के लहजे से शदीद हैरत नुमायाँ थी। हज़रत शाह दौलादरियाई रहमतुल्लाह अलैह ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं अपने अल्लाह की इबादत कर रहा था। हिंदू लाला आपके तरीक़ा इबादत पर एतराज़ करते हुए कहने लगा, तुम्हारा अल्लाह कहाँ है जो उसकी इबादत कर रहे हो? हज़रत शाह दौलादरियाई रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई सोज़ोज़ गज़ाज़ लहजे में फरमाया, मेरा अल्लाह हर तरफ है। हिंदू लाला समझता था कि ये एक नौउम्र लड़का है और ये उसकी बातों के सामने लाजवाब हो जाएगा। यही बात जहन में सोचते हुए हिंदू लाला कहने लगा, हम तो अपने भगवान को सामने रखकर उसकी पूजा पाठ करते हैं,
جس کی پوجا کی جائے اور وہ سامنے نہ ہو تو پھر وہ پوجا کیسی؟ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی معصومیت اور سادگی کے ساتھ کہا، ہمارا اللہ ہمارے دل میں موجود ہے اور وہ ہمارے دلوں میں ہی رہتا ہے۔ ہندو لالا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ستانے کے لیے کہا، پانی ختم ہو گیا ہے، پہلے پانی بھر لاؤ پھر اپنی عبادت کرو۔ یہ کہہ کر ہندو لالا چلا گیا۔ گھر میں پانی موجود تھا مگر ہندو لالا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ حضرت کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عبادت چھوڑ دی اور گھڑا لے کر اندھیری رات میں اس کنویں سے پانی بھرنے کے لیے چلے گئے جو لالا کے مکان سے کافی فاصلے پر واقع تھا۔ پھر ہندو لالا نے اپنی حویلی کے پہرے دار کو اس کام پر لگا دیا کہ جیسے ہی وہ لڑکا رات کے وقت اپنی عبادت میں مشغول ہو تو اسے گھر کا کوئی نہ کوئی کام بتا دیا جائے تاکہ وہ سکون اور یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادت جاری نہ رکھ سکے۔ اس طرح ایک موقع پر ہندو لالا کی بیوی نے لڑکے کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تجھے اس لیے نہیں خریدا گیا کہ تو سارے کام چھوڑ کر اپنی پوجا پاٹ کرے۔ جواب میں حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ فرمایا، مالکن آپ کا بتایا ہوا ہر کام میں وقت پر کرتا ہوں، میں دن میں عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ ہندو لالا کے گھر بہت سے کام ہوتے ہیں، رات کو میں اس وقت نماز پڑھتا ہوں جب سب لوگ سو جاتے ہیں۔ حضرت کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ لالا کی ان باتوں کا ہندو لالا اور اس کی بیوی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر مشقتیں اور بڑھا دی گئیں اور دونوں کے ظالمانہ سلوک میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو لالا کی غلامی میں کئی سال گزارے اور کبھی بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ظالم ظلم کرتے کرتے تھک گیا مگر صبر کرنے والے نے اس طرح صبر کیا کہ جو اہل ایمان کی شان ہے۔ آخر رات کی یہ عبادتیں اور خاموش دعائیں رنگ لائیں۔ قدرت نے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کا دل کھول دیا اور آنکھیں روشن کر دیں۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ ہندو لالا کی بیوی کی خدمت میں مصروف تھے کہ اچانک آپ نے اپنی مالکن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ کی بہن آ رہی ہیں۔ مالکن نے چونک کر کہا، تجھے کیسے معلوم کہ میری بہن آ رہی ہے؟ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بس بتانے والے نے مجھے بتا دیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے اور مالکن نے بھی اس کی بات کو ہنسی میں ڈال دیا۔ مگر جب خلاف توقع شام کے وقت مالکن کی بہن گھر پہنچی تو اسے شدید حیرت ہوئی۔ پھر جب اس کے شوہر نے اس واقعے کا ذکر کیا تو ہندو لالا ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ آج صبح سے ایک کوا حویلی کی چھت پر بیٹھا بول رہا ہے۔ اس لڑکے نے بھی کوے کی آواز سنی ہوگی اور کہہ دیا ہوگا کہ مہمان آنے والا ہے۔ پھر کچھ دن بعد علی نقی کو قتل کر دیا گیا۔ جب ہندو لالا کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے کہ علی نقی کا کیا حال ہے جو تجھے میرے ہاتھوں فروخت کر گیا تھا؟ یہ بات سن کر حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ افسوسناک لہجے میں فرمانے لگے کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے، ایک مغل شہزادے نے اسے برشی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ یہ سن کر ہندو لالا سناٹے میں آ گیا۔ علی نقی اسی طرح قتل ہوا تھا جیسے لڑکے نے بیان کر دیا۔ پھر جب ہندو لالا کی حیرت کی کیفیت زائل ہوئی تو وہ بے اختیار اٹھا اور اس نے شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پکڑ لیے اور پھر رکت امیز لہجے میں معافی مانگنے لگا، بھگوان کے لیے مجھے اور میری بیوی کو معاف کر دیں، ہم دونوں نے آپ کو بہت دکھ پہنچائے ہیں۔ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر معمولی تحمل کے ساتھ جواب دیا، تم لوگوں نے وہی کیا جو مالکوں کا حق ہوتا ہے اور میں نے وہی کچھ برداشت کیا جو غلاموں کا فرض ہوتا ہے۔ ہندو لالا حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پکڑے ہوئے رو رہا تھا اور گزارش کر رہا تھا کہ غلام تو ہم ہیں کہ ہم نے آپ کو پہچانا ہی نہیں تھا۔ حضرت کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ بے نیازانہ انداز میں کہنے لگے، مجھے آپ لوگوں سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے، مجھے اللہ رب العزت نے جس کام پر معمول کیا میں نے وہی انجام دیا اور تم لوگوں کو جو ذمہ داری سونپی گئی تم نے اسے اچھی طرح پورا کیا۔ ہندو لالا اس بات پر بضد تھا کہ حضرت کبیر الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کسی طرح زبانی طور پر اسے اور اس کی بیوی کو معاف کر دیں، اس لیے وہ اس وقت تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پکڑے ہوئے معافی مانگتا رہا جب تک آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو لالا کی تمام زیادتیوں کو معاف نہ کر دیا۔ یہ رات حویلی والوں کے لیے بڑی عجیب رات تھی۔
جب ہندو لالا اور اس کی بیوی اور پہرے دار حضرت شاہ دورہ دریائے رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، ہندو لالا کی بیوی نے بڑے لذیذ کھانے پکائے تھے، جیسے آج کسی مہمان کی خاص کی دعوت ہو، اور خاص کوئی دوسرا نہیں تھا بلکہ وہی غلام لڑکا تھا جو اکیلا دسترخوان پر بیٹھتا تھا، اور حویلی کے تمام رہنے والے اس کے گرد ملازموں کی طرح کھڑے تھے۔ حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائے رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بار بار دیکھتے اور مسکرانے لگ جاتے۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا چکے تو ہندو لالا اور اس کی بیوی نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آج سے آپ آزاد ہیں، اگر چاہیں تو مالک کی طرح یہاں رہ کر حویلی کو رونق بخش سکتے ہیں۔ حضرت شاہ دولہ دریائے رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور سے اپنے مالکان کی بات سنی، پھر نہایت پرسوز لہجے میں کہا کہ جب آپ لوگوں نے مجھے آزاد کر ہی دیا ہے تو میں اس کی تلاش میں نکلوں گا جس کی یادیں مجھے ایک پل کے لیے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ صاحب حویلی کے مالکان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ عارف لڑکا مزید قیام نہیں کرے گا، تو ہندو لالا نے آخری درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی برسوں سے غائب ہے، میں تو اس کی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں، پھر بھی مجھے آپ بتا دیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ ہندو لالا کی التجا سن کر حضرت شاہ دولہ دریائے رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے کی فضا پر گہرا سکوت طاری تھا۔ ہندو لالا کی حالت بھی غیر تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ لڑکے کی زبان سے کیا انکشاف ہوگا۔ چھوٹے بھائی کی زندگی کی نوید یا موت کی اندوہناک خبر سن کر کچھ دیر بعد حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائے رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی اور لالا سے مخاطب ہوا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہندو لالا بے قرار ہو کر کہنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی زندگی اور اس طویل جدائی کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ دولہ دریائے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص جذب کے عالم میں کہا، انشاءاللہ کل تک تمہارا بچھڑا ہوا بھائی تم سے آ ملے گا۔ ہندو لالا اور اس کی بیوی رات بھر جاگتے رہے، حالانکہ کئی بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئیاں درست ثابت ہو چکی تھی، مگر انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا ایک شخص جو برسوں سے بے نشاں ہے وہ کس طرح اچانک واپس آ جائے گا۔ غرض اسی کشمکش میں رات گزر گئی، پھر ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہوا جو ایک غلام لڑکے کی آزادی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ ہندو لالا اور اس کی بیوی نے آپ کو بے انتہا تحائف پیش کیے، لیکن آپ نے وہ تحائف لینے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ ہندو لالا اور اس کی بیوی نے بہت خوش آمد کی تو آپ نے وہ تحائف قبول کر لیے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس حویلی سے رخصت ہو گئے جہاں آپ نے اپنی غلامی کی کئی سال گزارے تھے۔ پھر شام کو اس وقت ہلچل مچ گئی جب لالا کا چھوٹا بھائی حویلی میں داخل ہوا۔ اب حضرت شاہ دولہ دریائے رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی پوری ہو چکی تھی۔ لالا کے پوچھنے پر اس کے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ میں یہاں سے بہت دور تھا، اگر دن رات چلتا رہتا تو 2 دن میں اپنے گھر پہنچتا۔ ابھی میں رستے میں تھا کہ اچانک سیاہ آندھی نے مجھے گھیر لیا، پھر یوں لگا جیسے میرے قدم زمین سے اکھڑ گئے ہیں۔ میں چیخ چیخ کر اپنے بھگوان کی مدد کو پکارتا رہا، مگر جب آندھی رکی تو حیرت انگیز طور پر حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ واقعہ سن کر ہندو لالا اور اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بازو بلند کر کر کہنے لگے، بھگوان ہمارے گناہوں کو معاف کرے کہ ہم نے ایک خدا رسیدہ لڑکے کو اتنے دن غلام بنائے رکھا اور اسے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں۔ ہندو لالا کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد حضرت شاہ دولہ دریائے رحمۃ اللہ علیہ سیال کوٹ پہنچے، جہاں سلسلہ سہروردیہ کے مشہور بزرگ حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا فیض روحانی عام تھا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے اور بیعت سے بھی مشرف ہوئے۔ اسی تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم ظاہری و باطنی کن کن اساتذہ کرام سے حاصل کیے۔ بعض تذکرہ نگاہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ چشتیہ سے بھی فیض حاصل کیا ہے۔ اس زمین پر معراج الولایت کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ میں حسن ابدال جاتے ہوئے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقبے کی حالت میں تھے اور قوال ایسا کلام گا رہے تھے جس میں پیران چشت کی تعریف کی گئی تھی۔ بہت دیر تک دست بستہ بیٹھا رہا، پھر جب حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا تو میں نے خدمت عالیہ میں سلام عرض کیا۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔
حضرت شاہ دولت دریائے رحمت اللہ علیہ نے حاضرین مجلس میں تقسیم کی جانے والی مٹھائی میں سے ایک دانہ اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے عرض کیا، شیخ محترم، میں اس ظاہری نعمت کا بالکل بھی طلبگار نہیں ہوں، بلکہ میں تو آپ کی باطنی دولت کا طلبگار ہوں۔ حضرت شاہ دولت رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تم مٹھائی تو کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہیں باطنی نعمت بھی مل جائے گی۔ معراج الولایت کے مصنف کا بیان ہے کہ مٹھائی کے حلق سے اترتے ہی میرے دل و دماغ روشن ہو گئے، اور یہ حضرت شاہ دولت رحمت اللہ علیہ کا ایک ادنا کرامت تھی۔ معزز ناظرین، حضرت شاہ دولت رحمت اللہ علیہ کو خلافت ملنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اتفاق سے حضرت سید سرمست رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں دورہ نام کے 2 مرید تھے۔ جب حضرت سید سرمست رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے چاہا کہ خرقہ خلافت اور خاندان سہروردیہ کے دیگر تبرکات دوسرے دورہ کو عنایت کر دیا جائیں۔ اس خیال سے پیر و مرشد نے آواز دی، دولہ یہاں آؤ۔ حضرت شاہ دولت دریائے رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد کے قریب ہی تھے کہ فوراً دست بستہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، سیدی وہ حاضر ہے۔ شیخ کامل حضرت سید سرمست رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور نحیف آواز میں فرمایا، میں تمہیں نہیں دوسرے دولہ کو آواز دیتا ہوں۔ حضرت شاہ دولت دریائے رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو میں انہیں ڈھونڈ کر لے آؤں۔ سید سرمست رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، اگر انہیں آنا ہوگا تو وہ خود ہی آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر پیر و مرشد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور غافل ہو گئے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حضرت سید سرمست رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ آواز دی، اے دولہ میرے قریب آؤ۔ اس وقت بھی دوسرے دولہ موجود نہیں تھے۔ حضرت شاہ دولت دریائے رحمت اللہ علیہ پھر دست بستہ کھڑے ہو گئے اور سر جھکاتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا سیدی، عالم حکم کا منتظر ہوں۔ حضرت سید سرمست رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ آنکھیں کھولیں اور فرمایا، میں تمہیں نہیں دوسرے دولہ کا پوچھتا ہوں۔ حضرت شاہ دولت دریائے رحمت اللہ علیہ نے پھر عرض کیا کہ اگر مرشد کا حکم ہو تو میں انہیں ڈھونڈ کر لے آؤں۔ جواب میں حضرت سید سرمست رحمت اللہ علیہ اتفاق سے اس وقت بھی دوسرے دولہ موجود نہیں تھے۔ حضرت شاہ دولت دریائے رحمت اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اگر پیر مرشد کا حکم ہو تو میں انہیں تلاش کروں یا پھر ان تک آپ کا پیغام پہنچا دوں۔ حضرت سید سرمست رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انہیں جو کچھ پہنچنا ہوگا تو وہ پہنچ جائے گا۔ انسان کتنی بھی کوششیں کر لے، کتنی بھی دعائیں مانگے، تقدیر الہی کو نہیں بدل سکتا۔ پھر سید سرمست رحمت اللہ علیہ نے اپنے دیگر خدمتگاروں کو طلب کر کے خرقہ خلافت اور خاندان سہروردیہ کے دوسرے تبرکات لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت سید سرمست رحمت اللہ علیہ سہارے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے دستے مبارک سے حضرت شاہ دولت دریائے رحمت اللہ علیہ کو خرقہ خلافت پہنا دیا۔ پھر نہایت جذب و سوز کے عالم میں فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے وہی شاہ دولت کہلاتا ہے۔ اسی روز سے حضرت کبیر الدین رحمت اللہ علیہ شاہ دولت کہلائے اور پھر 300 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ روحانی شہنشاہیت آج بھی برقرار ہے۔ خلافت سہروردیہ سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت شاہ دولت دریائے رحمت اللہ علیہ پر ایک طویل عرصے تک سکر اور بے خودی کی کیفیت طاری رہی۔ آپ رحمت اللہ علیہ سیالکوٹ سے نکل کر ویرانوں اور جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی صحرا نواردی کی ان حالات پر بھی گہرا پردہ پڑا ہوا تھا کہ حضرت شاہ دولت دریائے رحمت اللہ علیہ کی دشت پیمائی کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی، کسی تاریخ سے بھی اس کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ بعض روایتوں کے مطابق جب کیف و جذب کا غلبہ کم ہوا تو حضرت شاہ دولت دریائے رحمت اللہ علیہ گجرات تشریف لے آئے اور یہاں ایک حجرہ قائم کر کے اپنی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے حجرے میں ملحقہ ایک مدرسہ قائم کر لیا۔ عبادت و ریاضت سے فارغ ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ چھوٹے بچوں کو مذہبی تعلیم دیتے تھے۔ شروع میں گجرات کے لوگوں نے یہی سمجھا کہ کوئی ضرورت مند مولوی ہے جو اس طرح بچوں کو پڑھا کر اپنا پیٹ بھرنا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ گجرات کے لوگ عام طور پر علم و روشنی سے دور تھے، دوسرے یہ کہ ان کے اقتصادی حالات ایک جن کے آپ نے بڑی حیرت کے ساتھ اپنے خدمتگار سے پوچھا، کیا یہاں کے لوگوں کو اپنی مذہبی تعلیم سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے؟
میں انہیں مع علم کی طرف بلاتا ہوں اور وہ جہالت کی جانب بھاگے چلے جاتے ہیں۔ خدمتگار نے گاؤں میں گھوم کر لوگوں کی رائے معلوم کی تو کم و بیش سب نے ایک ہی رائے کا اظہار کیا کہ ہم مزدور پیشہ لوگ ہیں، اللہ سے اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر ہمارے ہاتھ بٹائیں گے۔ اگر ہم انہیں کچھ دیر کے لیے مدرسے سے بیچ بھی دیں تو مولوی صاحب کا ہرجانہ کون ادا کرے گا؟ خدمتگار نے واپس آ کر مقامی لوگوں کے خیالات سے پیر و مرشد کو آگاہ کر دیا۔ جواب میں حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب قوموں پر برا وقت آتا ہے تو ان کی صحبت اور سوچ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ منفی راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ جاؤ شہر کے لوگوں سے کہہ دو کہ یہ فقیر ان سے علم سکھانے کی کوئی اجرت طلب نہیں کرے گا۔ خدمتگار نے کریا کریا اور گاؤں گاؤں یہ اعلان کر دیا تو حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں بہت سے بچے جمع ہو گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان بچوں کی تدریس کے لیے 2-3 معلم مقرر کر دیے۔ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ ان معلموں کی تنخواہ اپنی جیب سے خاص ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا کہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ بظاہر کوئی ملازمت یا تجارت بھی نہیں کرتے، پھر یہ تنخواہ کہاں سے آتی ہے؟ جب حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مدرسے کا طالب علم سے آباد ہو گیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے دوسرے مدرسے کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ پھر جب مدرسے کی عمارت تعمیر ہونا شروع ہوئی تو مقامی لوگوں میں چیم گوئیاں ہونے لگ گئیں کہ شاہ دولہ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی کہ وہ ایک عمارت کے بعد دوسری عمارت بنا رہے ہیں۔ دنیا دار لوگ توڑنے لگ گئے اور شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ ایسا کون سا کام کرتے ہیں جس سے انہیں اتنی زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے؟ مگر یہ فکر اور جستجو بیکار گئی۔ لوگوں کو ایسا کوئی سراغ نہیں مل سکا جس سے دنیا داروں کو ایک درویش کے ذریعے روزگار کا پتہ چل سکتا ہو۔ کچھ دن کے بعد دوسرا مدرسہ بھی تیار ہو گیا اور طالب علم بچے قطار در قطار آنے لگ گئے۔ ضعیف فہم لوگ خوش تھے کہ ایک اجنبی درویش نے ان کے علاقے میں علم کی شمع جلا کر صدیوں کی جہالت زدہ بستی میں ظلمت کے اندھیروں کو دور کر دیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی دانش مندی یہ ہے کہ خلق خدا سے محبت کی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر سب سے زیادہ عمل اولیاء اکرام نہیں کیا ہے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ بھی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی قول و مقدس کی روشنی میں خدمت خلق پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو ایک خاص منصوبے کے تحت حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے تھے، آپ کی تقریر سن کر خود سر دھنا کرتے ہوئے جیسے ہی وہی ایک مرد درویش کے اقوال عارفانہ کو سمجھنے اور ان کے اثرات قبول کرنے والے تھے۔ پھر جب وہ لوگ خانقاہ کے دوسرے خدمتگاروں میں خوب گھل مل گئے تو اپنا اعتبار قائم کر لیا اور انہوں نے رات نیا منصوبہ بنایا کہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد عبادت کے حجرے سے اٹھ کر اپنی خوابگاہ میں تشریف لے جاتے تھے، پھر 4-5 گھنٹے سو کر 1:30-2 بجے کے قریب تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھ جاتے تھے اور فجر کی اذان تک اپنے وظائف میں مصروف رہتے تھے۔ اس رات جب حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ سونے کے کمرے میں تشریف لے گئے تو وہ منصوبہ ساز لوگ عبادت کے حجرے میں پہنچے۔ اسی حجرے میں حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا مصلح بچھا ہوا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی مصلح کے نیچے سے مطلوبہ رقم نکال کر ضرورت مندوں کو دیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مصلح کے نیچے دولت کا دریا بہہ رہا ہوگا اور وہ اس سے فیضیاب ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، مگر اس وقت ان لوگوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے مصلح کے نیچے سے کچی زمین کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ناکامی کا منہ دیکھ کر ان لوگوں نے اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر ہر سو طمع ان کی آنکھوں اور دماغوں پر گہرے پردے ڈال دیے گئے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ زیر زمین کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اسی خیال کے تحت انہوں نے چراغ کی مدھم روشنی میں آہستہ آہستہ زمین کھودنی شروع کر دی۔ وہ اپنے اس عمل کو تیز بھی کر سکتے تھے، مگر رات کے سناٹے میں آواز گونج رہی تھی جس کے سبب خانقاہ کے دوسرے خدمتگاروں کی اٹھ جانے کا اندیشہ تھا۔ مجبوراً وہ لوگ سست رہے
اور خزانے کی تلاش میں زمین کھودتے رہے، یہاں تک کہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہو گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے عبادت کی حجرے میں تشریف لائے تو بد نیتوں کا وہ گروہ زمین کھودنے میں مصروف تھا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی آہٹ بھی انہیں ہوشیار نہ کر سکی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں تک چپ چاپ کھڑے ہوئے ان کی اس حرکت کا جائزہ لیتے رہے اور پھر فرمانے لگے، اے طلبگاران دنیا، تم اس یقین کے ساتھ زمین کھود رہے تھے کہ اس کے نیچے کوئی خزانہ پوشیدہ ہے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سن کر وہ لوگ اچھل پڑے اور ان کے ہاتھوں سے تیشے گر گئے اور شدت خوف کے باعث پترائی ہوئی آنکھوں سے صاحب خانقاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر تم اسی یقین کے ساتھ دل کی زمین کو کھود دو گے تو اس کی گہرائیوں میں دولت کا دریا پاؤ گے جو کبھی خشک نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور ان لوگوں پر ایسی ندامت طاری ہوئی کہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، افسوس، خزانہ بھی ہاتھ نہیں آیا اور ہم شاہ صاحب کی نظروں سے بھی گر گئے، یہ کیسی ناکامی و نامرادی ہے۔ دوسرے دن جب حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے تو وہ لوگ مجلس میں حاضر ہوئے اور سینکڑوں انسانوں کے سامنے شیخ کامل کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگے۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا دست کرم دراز ہوا اور ان لوگوں کے سروں پر سایہ فغن ہو گیا جو فطرتاً حریص اور چور تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں تمہیں بقا کے خزانے کی خبر دیتا ہوں جسے کبھی فنا کے ہاتھ نہیں چھو سکتے اور جسے جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی بڑھتا رہتا ہے۔ او نماز کی طرف، او بھلائی کی طرف، اور پھر واقعتاً وہ لوگ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی تصرف کے طفیل خزانہ لازوال پا گئے۔ ناظرین، مدرسوں کی تعمیر کے بعد حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی عمارتیں تعمیر کروائیں جن میں خانقاہ، سماقہ، طویل و عریض کمرہ اور لنگر خانہ شامل تھے۔ ان تمام عمارتوں کی ظاہری دلکشی دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ ان کا معمار کوئی امیر و کبیر آدمی ہے۔ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی رئیس کی نظر قبول نہیں کرتے تھے اور نہ ہی صاحبان اقتدار سے کسی قسم کی رسم و راہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت اور فیوض و برکات روحانی کا شعرہ عام ہوا تو دور دراز کے علاقے کے لوگ بھی گجرات آ کر آپ کے آستانے کی کیمیائے اثر خاک کو اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ اہل ثروت کو بھی یہ بات بہت گراں گزرتی تھی اور وہ ایک مرد درویش کی محبوبیت سے نالاں رہتے تھے۔ آخرکار دنیا داروں کی اسی تنگ دلی نے حسد کی شکل اختیار کر لی۔ یہ حسد اس وقت اور بڑھ گیا جب یتیموں، مسکینوں اور حاجت مندوں کے لیے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر خانے کے دروازے کھول دیے گئے۔ ایک دن بہت سے محتاج اور مسکین لنگر خانے میں شریک تھے اور خانقاہ کے منتظمین تیز رفتاری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ کھانا کھانے والے قطار در قطار بیٹھے تھے اور اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک ایک قطار سے ایک بدحال شخص اٹھا اور صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ پھر اس نے ایک منتظم کے ہاتھ میں سالن کا طبق چھین لیا اور دوسرے کے ہاتھ سے روٹی۔ لنگر خانے کے منتظمین کو اس شخص کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ انتظام کرنے والوں میں سے ایک نے غضبناک لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کہا کہ جب تمہیں لنگر خانے کے آداب معلوم نہیں تو پھر یہاں کیوں آتے ہو؟ منتظمین کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اس شخص کی اس حرکت پر تحقیر و تذلیل کی۔ یہ وقت کہ بھوک کا ستایا ہوا انسان لوگوں کی تانا زنی برداشت نہ کر سکا اور کھانا چھوڑ کر یہ کہتا ہوا لنگر خانے سے چلا گیا، جب تم لوگوں میں کھلانے کا حوصلہ ہی نہیں ہے تو پھر دعوت عام کیوں کرتے ہو؟ دوسرے منتظمین نے فوراً ہی حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعے کی خبر دی، جسے سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر گہری افسردگی کا رنگ ابھر آیا۔ پھر اسی وقت لنگر خانے کے اس منتظم کو طلب کیا گیا جس کی سخت تنبیہ کے باعث وہ شخص بھوکا اٹھ کر چلا گیا تھا۔ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے ناگوار لہجے میں منتظم سے پوچھا کہ کیا تمہیں ہدایت نہیں کر دی گئی تھی کہ لنگر خانے میں آنے والے سب کے سب معزز مہمان ہیں؟ منتظم نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ اس شخص نے بد نظمی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا تھا جس سے لنگر خانے کا وقار مجروح ہوا۔ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم نے اپنے لنگر خانے کے وقار کو دیکھا مگر اس کی بھوک پر نظر نہیں کی۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی بھوک کتنی شدید تھی؟ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم مرشد کا حکم سن کر گھبرا گیا اور اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ وہ 3 دن کا فاقہ زدہ انسان لنگر خانے سے نکل کر قریب کے ایک باغ میں اس امید پر چلا گیا کہ شاید وہاں جنگلی پھل ہاتھ آ جائیں
اور وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے۔ اتفاق سے وہ پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ آخر وہ شخص تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے پڑ گیا۔ لنگر خانے کا منتظم پاگلوں کی طرح بہت دیر تک ادھر ادھر دوڑتا پھرا، مگر اس شخص کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ منتظم کا دل ڈوبنے لگا کہ اب پیر و مرشد کو کیا جواب دے گا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں وہ شخص باغ میں موجود نہ ہو۔ خادم بھاگتا ہوا باغ کے اندر پہنچا تو فاقہ زدہ انسان بھوک کی شدت سے نڈھال ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ دراصل یہ بھی حضرت شاہ دولہ دریائے رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی تصرف تھا کہ خادم کے ذہن میں باغ کا خیال آیا اور وہ مطلوبہ شخص تک پہنچ گیا۔ پھر خادم کی بڑی خوشامد کے بعد وہ شخص دوبارہ خانقاہ پہنچا۔ اس کے بعد وہ حضرت شاہ دولہ دریائے رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو بیٹھا اور شیخ محترم اسے اپنے دستے مبارک سے کھانا کھلا رہے تھے۔ پھر جب وہ شخص کھانا کھا چکا تو حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے فرمایا، اب بتاؤ کہ ہم میں کھانا کھلانے کا حوصلہ ہے یا نہیں؟ یہ سننے کے بعد وہ شخص رو رو کر کہنے لگا، شیخ محترم آپ میں بہت حوصلہ ہے اور آپ ہی کا یہ حوصلہ ہم غریبوں کا سرمایہ ہے۔ پھر وہ شخص اسی آستانے کرم کا غلام ہو کر رہ گیا اور حضرت شاہ دولہ دریائے رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ معزز ناظرین، حضرت شاہ دولہ دریائے رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق خدا کی عیسائش کے لیے گجرات میں کئی پل اور سرائے تعمیر کروائے۔ اس کے ساتھ ہی سما خانہ بھی تعمیر کروایا تھا، جسے دیکھ کر کسی شاہی عمارت کا گمان ہوتا تھا۔ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ چشتیہ سے وابستہ ہونے کی وجہ سے سما سے بہت شغف تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس روز آپ محفل سماع سے آراستہ نہ کرتے ہوں۔ آپ ہی کے اسی ذوق و شوق کو دیکھ کر دور دراز کے علاقوں کے نامور قوال آتے اور داد فن پانے کے ساتھ ساتھ مالی منفیت بھی حاصل کرتے تھے۔ حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائے رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ محفل سماع کے دوران آپ آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھے رہتے، مگر جاننے والے جانتے تھے کہ اس وقت آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ دوسرے حاضرین بھی شیخ کی پیروی کرتے ہوئے ہاؤ سے گریز کرتے۔ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی طرف سے قوالوں کو کسی قسم کا نظر پیش کرے۔ ان مواقع پر حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میرے بلائے ہوئے مہمان ہیں اور ان کی تواضع مجھ پر قرض ہے۔ پھر جب محفل سماع ختم ہو جاتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلح کے نیچے سے رقم نکالتے اور قوالوں کو دے دیتے۔ اس سلسلے میں حیرت انگیز بات یہ ہوتی کہ ہر قوال کو اس کی فنکارانہ حیثیت کے مطابق رقم دیتے، جبکہ رقم دیتے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے شمار بھی نہیں کرتے تھے کہ سینکڑوں بھوکوں کو دونوں وقت کھانا کھلانا اور قوالوں کو بے حساب رقم دینا یہ ایسے واقعات تھے جو عام لوگوں سے لے کر خواستک نظروں میں کھڑکتے تھے۔ اگر حضرت شاہ دولہ دریائے رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ظاہری کاروبار ہوتا یا آمدنی کے دیگر ذرائع ہوتے تو شاید ان کے تجسس میں اتنی شدت پیدا نہ ہوتی۔ کیا غریب اور کیا امیر، ہر شخص کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی داد و دہش کے یہ انداز کیسے ہیں، اور ایک درویش بے سر و سامان کے پاس کتنا بڑا خزانہ موجود ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ گجرات کے غریب اور سادہ دل بندے تو یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرد باغ کی رحمت ہیں اور سخاوت کے یہ دریا اسی کی رحمت کے زیر اثر با اثر ہیں۔ مگر مقامی امراء کی شاہانہ نشستوں کو ایک فقیر کی خانقاہ نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائے گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی گجرات میں آمد سے پہلے یہی امراء جاگیردار اور زمیندار غریبوں کے انداتا اور حاجت روا کہلاتے تھے۔ مخلوق خدا ان بدمست سرمایہ داروں کے دروازوں پر سر جھکائے اور ہاتھ پھیلائے کھڑی رہتی تھی، اور یہ قومی خزانے کے ذخیرہ اندوز جس کے دامن میں چاہتے تھے چند سکے ڈال دیتے تھے اور جسے چاہتے تھے سختی اور نفرت کے ساتھ چھڑک دیتے تھے۔ پھر جب حضرت شاہ دولہ دریائے رحمۃ اللہ علیہ نے گجرات میں خانقاہ تعمیر کی اور صدیوں کے سے کرائے جانے والے انسانوں کو گلے لگا کر اپنے برابر بٹھایا تو امراء کی محفلیں ویران ہو گئیں۔ بالآخر ایک مرد فقیر کی یہ محبوبیت گجرات اور قرب و جوار کے امراء سے برداشت نہ ہو سکی۔ بدکاروں اور بدگمانوں کا یہ گروہ حضرت شاہ دولہ دریائے رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام تو عائد نہ کر سکا کہ ایک درویش اپنے عقیدت مندوں کو جمع کر کے حکومت کے خلاف بغاوت کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ماضی میں حضرت سیدی مولا رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے ساتھ اسی قسم کی سازشیں کی جا چکی تھیں،
मगर हज़रत सैयद शाह दौला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ एक नए अंदाज की साजिश तरतीब दी गई। ये एक मर्द हक परस्त का एहसान अजीम था, मगर तंगदिल लोगों ने उस खिदमत खल्क़ को महसूस करने की वजह अपने तजस्सुस की रफ्तार तेज़ कर दी। वो शबो रोज़ उसी कोशिश में लोग लगे रहते कि ज़ाहरी असबाब ना होने के बावजूद हज़रत शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह इतनी दौलत किस तरह खर्च कर रहे हैं। फिर यही मुतजस्सिस लोग हज़रत शाह दौला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ख़ास तक पहुँच गए और उससे पूछने लगे कि शाह दौला के इस शाह खर्ची का क्या राज है। खादिम ख़ास एक सीधा सादा इंसान था। उसने साफ साफ बता दिया कि मुझे तामीरी और दूसरे कामों के सिलसिले में जितनी रकम दरकार होती है मैं पीर मुर्शिद से अर्ज़ कर देता हूँ। फिर शेख मोहतरम मुसल्ले के नीचे से मतलूबा रकम निकाल कर मुझे फराहम कर देते हैं। मुतजस्सिस लोगों को मुतमईन हो जाना चाहिए था, मगर उनके दिलों में टेढ़ थी। चंद लोगों ने आपस में मशवरे के बाद एक मंसूबा बनाया और दूसरे दिन हज़रत शाह दौला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर निहायत आजिज़ी के साथ अर्ज़ करने लगे, शेख मोहतरम, हमें इस एजाज़ से सरफराज फरमाएं कि हम आपकी खिदमत कर सकें। उस वक्त हज़रत शाह दौला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह सर झुकाए किसी ख्याल में मसरूफ़ थे। आपने एक नज़र उन लोगों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए फरमाया, खिदमत के दो उसूल होते हैं। पहला मारूफ उसूल ये है कि इंसान पहले अपनी खिदमत करे और अपनी खिदमत ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकाम पर जहाँ तक हो सके अमल करे। उसके साथ साथ अपने अहले खाना और पड़ोसियों के हकूक़ अदा करे। दूसरा उसूल ये है कि जब उन हकूक़ की अदायगी के बाद इस शख्स के पास वक्त बच जाए तो वो मखलूक खुदा की तरफ मुतवज्जो हो। मैं ना तुम्हारे अहले खाना में से हूँ और ना पड़ोसियों में से, इसलिए तुम पर मेरी खिदमत वाजिब नहीं। अगर तुम लोग वाक़अतन निजात के तालिब हो तो खिदमत से पहले उसूल पर अमल करो। हज़रत शाह दौला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनकर वो लोग मायूस हो गए। ताहम एक शख्स ने चर्ब ज़ुबानी और लफाजी से काम लेते हुए कहा कि आपकी मोहब्बत और अकीदत हमारे दिलों को इस तरह खींचती है, अगर आप अपने आस्ताने से हमें नाकामों नामुराद लुटा देते तो हमारा शुमार बदनसीब इंसानों में होगा और हम अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी सआदत से महरूम हो जाएंगे। दूसरे शख्स ने इंतहाई मुनाफिकाना और खुशामदाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि आपके दर से तो कोई खाली हाथ नहीं जाता, फिर हम पर बाबे करम क्यों बंद किया जा रहा है। हज़रत शाह दौला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, चलो तुम अपना ये शौक़ भी पूरा कर लो, मगर याद रखो कि बंजर ज़मीनों में शौक़ की फसल भी नहीं फूटती। दुनियादार लोग एक आरिफ की बयान करदा इस नुक्ते को समझने से कासिर रहे। उन्हें तो बस एक बात की खुशी थी कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। उन्हें वो रास्ता मिल गया जिन तक पुरजोश सरगर्मियों का मुजाहरा करते रहे, जिन में मदरसे के इंतज़ामात देखते। फिर असर के वक्त हज़रत शाह दौला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो जाते। हज़रत शाह दौला गुजराती रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि आप नमाज असर के बाद से मगरिब की अजान तक अपने मुरीदों और खिदमतकारों को मुख्तसर दर्स देते, उन्हें अमूर शरिया के बारे में तफसील से समझाते और फिर खिदमत खलक की फ़वाइद बयान फरमाते थे। इस साजिश के मुख्तसर तफसील ये है कि गुजरात और करबो जवार में रहने वाले उमरा और जागीरदार और ज़मींदार हाकिम लाहौर के पास पहुँचे और उसके सामने एक दरख्वास्त पेश की कि दरख्वास्त का मजमून हस्बे झैल था। चंद बरसों से यहाँ शाह दौला नाम का एक शख्स आया हुआ है जो खुद को सूफ़ी कहलवाता है। बज़ाहिर कोई काम काज नहीं करता, मगर उसके दिन रात के अखराजात शाह जैसे हैं। लगता है कि उस फ़कीर के हाथ कोई ख़जाना आ गया है और खुफिया ख़जाने चूँकि हुकूमत की मलकियत होते हैं, इसलिए शाहवाला से दरख्वास्त है कि बिला ताख़ीर इस अहम तरीन मामले पर तवज्जो देकर तहकीकात करवाई जाए। हाकिम लाहौर ने इस दरख्वास्त पर मुकामी उमरा से दस्तखत करवाए और उसे मुग़ल शहनशाह शहाबुद्दीन शाहजहाँ के दस्तखत के लिए दिल्ली भेज दिया। कुछ रिवायतों के मुताबिक शाहजहाँ ने उस दरख्वास्त को हरफ बहरफ बहुत गौर से पढ़ा, फिर कुछ देर तक शाही कारिंदे से मुखातिब होकर कहा, हाकिम लाहौर को फौरी तौर पर लिख दिया जाए कि यही इसका जवाब है। बाज़ रिवायतों के मुताबिक शहाबुद्दीन शाहजहाँ ने दरख्वास्त को बगौर पढ़ा और गहरी सोच में डूब गया। फिर हैरत ज़दा लहजे में बोला, अभी हमारी मुमलिकत में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। फिर उसने बड़ी राजदारी के साथ अपने नुमाइंदा ख़ास को तलब करते हुए कहा कि तुम इसी वक्त गुजरात रवाना हो जाओ
اور ایک عام آدمی کے لباس میں شاہ دولہ کی خدمت میں حاضری دو کہ کھلی آنکھوں سے شیخ کے شب و روز کا مشاہدہ کرو اور ہمیں اطلاع دو کہ تم نے انہیں کیسا پایا۔ دوسرے دن مغل شہنشاہ شاہ جہان کا نمائندہ خاص دہلی سے گجرات روانہ ہو گیا اور ایک مخلوق الحال انسان کی حیثیت سے حضرت شاہ دولت ریائی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ پھر کئی دنوں تک لنگر خانے سے کھانا کھا کر سماع کی محفلوں میں شرکت کرتا رہا۔ ایک دن جب حضرت شاہ دولت ریائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ خاص کے اندر عبادت میں مصروف تھے تو اسی دوران مغل شہنشاہ شاہ جہان کا نمائندہ خاص جو در پردہ شاہی جاسوس تھا اندر داخل ہوا اور ایک گوشے میں دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت شاہ دولت رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمول کے ذکر و اذکار میں مشغول تھے۔ پھر جب فارغ ہوئے تو اس شخص کو اپنے قریب بلا کر فرمایا، پھر بھائی مجھے معاف کرنا کہ تمہیں انتظار کی زحمت کرنا پڑی۔ شاہ جہان کے نمائندہ خاص نے انتہائی عاجزانہ لہجہ میں عرض کیا، شیخ میں اس بات سے واقف ہوں کہ یہ وقت آپ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ مجھے بڑی شدت سے احساس ہے کہ میں آپ کے معمولات میں خلل انداز ہوا ہوں اور اس گستاخی کا سبب میری مجبوریاں ہیں۔ مجھے دوسرے لوگوں کے سامنے دستے طلب دراز کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں ایک غریب اور بے روزگار انسان ہوں اور آپ کے فیاضیوں اور سخاوتوں کا شعرہ سن کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت شاہ دولت گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ جہان کے نمائندے سے بات بہت غور سے سنی اور پرجلال لہجے میں فرمایا، حق تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم سے ساری شہانت چھین کر تمہیں گداگر بنا دے۔ اس انکشاف پر شاہ جہان کے خصوصی نمائندے کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا اور وہ رقت آمیز لہجے میں حضرت شاہ دولت گجراتی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگا۔ کہنے لگا، شیخ یہی میری مجبوری تھی کہ میں خود کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت شاہ دولت گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے لبوں پر تبسم اور دل نواز ابھر آیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، پھر تم جس کام سے آئے ہو اسے جاری رکھو اور ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ شاہی جاسوس نے حضرت شاہ دولت گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے عرض کیا، شیخ میرا کام تو ختم ہو گیا، بس اتنی التجا ہے کہ آئندہ اس گنہگار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر وہ نمائندہ خاص فرمائے روائے ہندوستان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضرت شاہ دولت گجراتی رحمۃ اللہ علیہ ایک خاص کشف و کرامت بزرگ ہیں اور میرے اندازے کے مطابق انہیں دست غیب بھی حاصل ہے۔ مغل شہنشاہ شاہ جہان نے انتہائی عقیدت مندانہ لہجے میں کہا، میں سمجھتا تھا مگر تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لو اور مکمل صورتحال سے باخبر کر دو۔ حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے عہد سلطنت میں ایسے صاحب تقویٰ اور روشن ضمیر بزرگ موجود ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت سید شاہ دولت ریائی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نماز کی بے حد تاکید فرماتے تھے کہ جب تک فرض نمازیں ادا نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں نوافل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ پختہ کار انسان کو حرص خام کا آرزو مند ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طلب کی انتہا سلوک ہے اور سلوک کی انتہا معرفت اور معرفت کی کوئی انتہا نہیں۔ معرفت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، آر کے لیے اس دروازے سے گزرنا روا ہے۔ تجلی غیر مقرر ہے اور یہ امر طیش زدہ ہے کہ یہ تجلی ہر وقت تازہ بتازہ ہے اور یہ تازگی انسان کے اندازہ و قیاس سے بالا ہے۔ حضرت سید کبیر الدین شاہ دولت گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے 1085 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک گجرات کے مرکز میں دل و نکاح ہے۔ مزار مبارک پر ایک خوبصورت گنبد تعمیر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک مسجد بھی موجود ہے۔ تو اسی کے ساتھ امید ہے ناظرین ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ہسٹری میڈیا آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں تاکہ آئندہ مزید آنے والی ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔